बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों। आज हम हज़रत उस्मान इब्न मदऊन की सीरत बयान कर रहे हैं। अगर आप सहाबा कराम को इनके इस्लाम कबूल करने की तरतीब देने की कोशिश करें तो हज़रत उस्मान बिन मदऊन 14वें नंबर पर होंगे। वो न सिर्फ मदीना में फौत होने वाले पहले महाजिर थे, बल्कि अल बकिया में दफन होने वाले पहले मुसलमान भी थे। ये शानदार साथी जिसकी ज़िंदगी कहानी आप सुनने वाले हैं, एक अजीम राहब थे। यहाँ राहब से मेरा मतलब ज़िंदगी भर इबादत करने वाला है, ना कि एक राहब अपने आस्थाने में अलग हो गया, क्योंकि ज़िंदगी अपने तमाम हंगामों, बोझों और खूबियों के साथ इसका आराम था। इसके नज़दीक ज़िंदगी का मतलब हक की राह में इस्तकामत और बेतकल्फ़ी और नेकी और रास्तबाजी है। जब हम ज़माना में वापस जाएं तो इस्लाम की ताज़ा शुआएं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से फूट रही थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज से जो पोशीदा और खलूवत में कहे गए थे, वो उस्मान बिन मदऊन थे। वो इन चंद लोगों में से थे जिन्होंने अल्लाह की राह में दौड़ लगाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मजलूम मोमिनीन को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया तो आप इनको कुरैश के जुल्म से बचाना चाहते थे, जबकि आपने इसका मुकाबला करने के लिए तन्हा रहने का इंतखाब किया। मफरूर इसका बेटा अल साहब के साथ था। उन्होंने अल्लाह के दुश्मन अबू जहल और कुरैश के मुजालम से भागते हुए एक दूर दराज की सरजमीन की तरफ मुंह किया। उस्मान बिन मदऊन की हिजरत और इस तरह पहली और दूसरी हिजरत में हबशा की तरफ बाकी हिजरतें ने इन्हें अपने इस्लाम को मजबूती से थाम लिया। बिलाशुबा हबशा की तरफ दो हिजरतें इस्लाम की राह में एक मुनफरद और शानदार वाक़े की नुमाइंदगी करते हैं। जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आप पर नाजिल होने वाले नूर की पैरवी करते थे, इनमें कुफर, गुमराही और जहालत काफ़ी थी। इनके अक्ल ने पत्थरों और मिट्टी से बने मुजस्समों को बुत परस्त से परहेज किया। जब ये भगौड़े हबशा की तरफ हिजरत कर गए तो उन्होंने पहले से मरोजा और इंतहाई नज़्म ज़ब्त वाला मजहब मिला, जिसमें बिशप और पादरियों का एक कायम करदा इल्मी दर्जबंदी है। इस मजहब के बारे में इनके रवैये के बावजूद ये यकीनी तौर पर अपने घर में रह बुत परस्ती और इनके पीछे छोड़े जाने वाले बुत परस्ताना रसूमात दोनों से बिल्कुल दूर था। बिलाशुबा हबशा के पादरियों ने इन महाजिरीन को और असायत कबूल करने पर आबादा करने की बहुत कोशिश की। इन तमाम बातों के बावजूद वो महाजिरीन इस्लाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी गहरी वफादारी पर साबित कदम रहे। वो बेचैनी से इस दिन के लिए तड़प रहे थे जब वो अपने प्यारे वतन वापस लौटेंगे, ताकि अमन के वक़्त और मैदान जंग में अल्लाह की इबादत करें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दें। जब कुफर की ताकत ने इन्हें हथियार उठाने पर मजबूर किया, इस तरह वो महाजिरीन हबशा में रहते थे, खुद को मजबूत और पुरअमन महसूस करते थे। हज़रत उस्मान बिन मदऊन इनमें से एक था, लेकिन इनकी मलक बदरी ने इसे अपना चाचाजाद भाई उमैया इब्ने खलफ के साजिशों और इसके साथ और दूसरे मुसलमानों के साथ होने वाली ज्यादती को फरमोश नहीं किया। लिहाजा वो इसे धमकियों की मशक करके अपने आप को खुश करता था। कहता था, मुझे उम्मीद है कि तेरे जितने तीर हैं वो अपने निशाने से छूट जाएंगे और आप पर जवाबी वार करेंगे। आपने सही और शरीफ लोगों के खिलाफ जंग की और इन्हें अजियतें दी, सजा दी जाने, और वो आम लोग जिनको तुम हकीर समझते हो तुम पर वापस आ जाएंगे। जब हिजरत करने वाले अपने जलावितनी के बावजूद अल्लाह की इबादत और कुरान के मुताला में लिपटे हुए थे, ये खबर फैल गई कि कुरैश ने अपने आप को इस्लाम कबूल कर लिया है, अपने आप को अल्लाह ताला के लिए सजदा कर लिया है, वो जो यकता नाकाबिल शिकस्त है। उजरत में अपने पुराने अहसास से मुतासर होकर हिजरत करने वालों ने अपना सामान बांधा और मक्का की तरफ तेजी से चल पड़े। ताहम वो मक्का की मुसाफात में पहुंचे ही थे कि इन्हें मालूम हुआ कि कुरैश के इस्लाम कबूल करने की खबर सिर्फ इन्हें लौटने के लिए तरगीब देने के लिए थी। अचानक उन्होंने महसूस किया कि इनकी हद से ज्यादा एतकाद ने इन्हें इस जाल में फंसा दिया। फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मक्का नजर में था और कोई फरार नहीं था। मक्का के काफिर ये सुनकर बहुत खुश हुए कि इनका तवील इंतजार का शिकार इस जाल में फंस गया है जिसे उन्होंने बिछाया था।
اس وقت تحفظ کا حق اپنے سرپرست کی مدد، حمایت، پناہ اور تحفظ کے تحت ہوتا۔ ایک مقدس اور معزز عرب روایت تھی، چنانچہ اگر کسی کمزور آدمی کا کسی بلند پایا آدمی پر دعویٰ ہو جائے تو وہ فوراً حق تحفظ کی مہارت سے مستفید ہو جائے گا اور ناقابل تسخیر تحفظ اور حفاظت میں ہوگا۔ قدرتی طور پر مکہ واپس آنے والوں میں سے سبھی نے کسی اعلیٰ عہدے پر فیض آدمی پر دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا بہت کم لوگوں نے اس حق کی ضمانت کے تحفظ اور حفاظت سے لطف اندوز ہوئے۔ ایسا کرنے والوں میں عثمان بن مدعون بھی تھے، جو الولید بن مخیرہ پر دعویٰ کرتے تھے، اس لیے وہ مکہ میں محفوظ اور پرامن طور پر داخل ہوئے اور اس کی مجلس میں بغیر کسی ذلت اور نقصان کے حاضر ہوئے۔ اس کے باوجود جب بھی ابن مدعون، وہ شخص جس کو قرآن نے سنوارا تھا اور جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھایا تھا اور اس کی تربیت کی تھی، اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو اس نے اپنے کمزور اور غریب مسلمان بھائیوں کو دیکھا جن کا حق پر کوئی دیوادار نہیں تھا۔ تحفظ کے لیے ظالمانہ طور پر بدسلوکی کی جا رہی ہے اور انصافی سے ستایا جا رہا ہے، جبکہ وہ کم سے اشتعال انگیزی سے دور اپنے حرم میں محفوظ اور صحت مند بیٹھا ہے۔ اس کی آزاد روح نے بغاوت کر دی اور اس کی عظیم ہمدردی اس سے بہتر ہوگی، اس لیے اس نے ولید کی سرپرستی کو ایک طرف کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے بوجھل حرم کو اپنے کندھوں سے اتارنے کا فیصلہ کیا، جس نے اسے اللہ کی راہ میں ظلم برداشت کرنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی پیروی کرنے کی سعادت سے محروم کر دیا، جو مومنین کے سب سے آگے اور دنیا کی بشارت ہے اور جو بعد میں ایمان توحید اور روشنی سے بڑھ جائے گا۔ آئیے اب ایک عینی شاد کو بلاتے ہیں کہ کیا ہوا بیان۔ جب عثمان بن مدعون نے اس مصیبت کو دیکھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر نازل ہوئی تھی، جب وہ ولید بن مخیرہ کی حفاظت میں آزاد اور محفوظ تھے، تو آپ نے اپنے آپ سے کہا، اللہ کی قسم آپ سمجھ لو کہ مجھ میں ایک مہلک عیب ہے میرے کردار میں، کیونکہ یہاں میں ایک کافر کی حفاظت میں ہوں، جبکہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں کو کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور اذیت دی جا رہی ہے۔ وہ فوراً الولید ابن مخیرہ کے پاس گیا اور بولا، ابھی ابد شمس، آپ ایک فرض شناس دوست رہے ہیں، آپ نے رشتہ داری کے احترام کی پوری کوشش کی، لیکن اب مجھے تم پر اپنا دعویٰ چھوڑ دینا چاہیے۔ ولید نے اس سے پوچھا، کیوں بھتیجے، کیا میری امت میں سے کسی نے تم پر انگلی اٹھائی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، لیکن میں اللہ کی حفاظت اور حرمت پر پوری طرح مطمئن ہوں اور میں اس کے سوا کسی کا سہارا نہیں لینا چاہتا، لہذا میرے ساتھ مسجد میں آؤ اور عوام میں اپنی حفاظت اور حمایت واپس لے لو۔ وہ دونوں جلدی سے مسجد کی طرف بڑھے۔ پھر ولید نے پکار کر کہا، عثمان نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اپنی حفاظت اور حمایت واپس لے لوں۔ آپ نے فرمایا، بے شک وہ وفادار، فرض شناس اور سخی تھے، لیکن میں اللہ کے سوا کسی کی حفاظت اور مدد کرنا پسند نہیں کرتا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو لبید بن ربیعہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھ کر اشعار پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے ان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور بیٹھ کر لبید کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، اللہ کے سوا سب کچھ باطل ہے۔ عثمان نے سر ہلایا اور کہا، تم نے سچ کہا۔ لبید نے مزید کہا، ہر نعمت عارضی ہے۔ عثمان نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ لہذا لبید نے کہا، اے قریش، خدائی قسم میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا کہ تمہاری مجلس میں آنے والے کسی آدمی کو نام سے پکارے۔ قریش کے ایک آدمی نے کہا کہ اس کی باتوں پر دھیان نہ دینا، کیونکہ یہ ایک احمق ہے جو مرتد ہو گیا ہے۔ عثمان نے اس شخص کو توہین پر اعتراض کیا اور دونوں میں جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ اس شخص نے غصہ کھو دیا اور عثمان کی آنکھ پر بے رحمی سے غصہ مارا۔ قریبی الولید بن مخیرہ تھا جس نے جو کچھ ہوا اسے دیکھا اور کہا، اللہ کی قسم بھتیجے، اگر تم میری حفاظت میں رہتے تو اس تکلیف سے بچ سکتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس کے برعکس میری صحت مند آنکھ میری زیادتی والی آنکھ کے درد کے لیے تڑپ رہی ہے۔ میں اللہ کی پناہ میں ہوں جو تم سے زیادہ بہتر اور قادر ہے۔ ابو عبد شمس ولید نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ بھتیجے، اور سمجھدار بنو اور میری حرمت اور حفاظت کی طرف لوٹ آؤ۔ ابن مدعون نے سختی سے کہا، اس کے جانے کے بعد اس کی آنکھ میں درد شدت تھا، پھر بھی اس کی روح بحال ہوئی، مضبوط ہوئی اور تسلی ہوئی۔ گھر جاتے ہوئے اس نے
تلاوت کی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگر کسی گمراہ کافر نے میری آنکھ کو چوٹ پہنچائے، کیونکہ میں یہ اللہ کی راہ میں تھی۔ کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو بلا شبہ وہ خوش نصیب انسان ہوگا۔ اگر تم یہ کہو کہ میں ایک گمراہ احمق ہوں، تب بھی میری زندگی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف رہے گی۔ ظلم اور زیادتی کے باوجود مذہب واحد سچائی ہے۔ اس طرح اس نے ایک ایسی مثال قائم کی جو اس کے لیے بہت زیادہ بن رہی تھی۔ در حقیقت زندگی نے ایک بہترین انسان کی شاندار منظر کا مشاہدہ کیا، جس کی دلکش لافانی الفاظ گونجیں گے: اللہ کی قسم میری صحت مند آنکھ اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ میں آپ سے کہیں زیادہ بہتر اور قابل شخص کی حفاظت اور نگہداشت میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ الولید کے تحفظ دستدار ہونے کے بعد قریش کے ہاتھوں عثمان کے ساتھ بدسلوکی کا منظر نامہ ان کی طرف سے پہلے سے طے شدہ تھا۔ اس نے اسے مشتعل کیا، اور اسی طرح جو اس کے ایمان کو پختہ پاکیزہ اور روشن کرتی ہے۔ آخرکار اس نے اپنے مومن بھائیوں کے قدموں کی پیروی کی، جنہوں نے دھمکی قبول نہیں کی۔ اس کے بعد عثمان نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں انہیں ابو جہل، ابو لہب، امیہ، اتباع یا مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی اور اذیت دینے والے کسی دوسرے بے رحم کافر کی طرف سے ستایا جا سکتا تھا۔ ان عظیم صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا، جو قابل ستائش کا ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ مشکلات، دہشت اور آزمائشوں کو ہولناکیوں سے بچ گئے۔ انہوں نے آرام کے لیے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔ اس کے برعکس المدینہ وہ بہادر جس نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، اللہ کے جھنڈے سے چمٹے رہنا اور اس کی باتوں، نشانیوں اور ہدایت کو پھیلانے کے قابل بنایا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ روشن مدینہ میں آباد ہوئے تو ان کی نمایاں اور عظیم خوبیوں سے پردہ اٹھا۔ وہ بالآخر ایک متقی اور توبہ کرنے والے عبادت گزار کے طور پر ابھرا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک شاندار اور ذہین راہب تھا جو اپنی وراثت میں نہیں بلکہ زندگی میں الگ کر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزاری۔ در حقیقت وہ رات کو عبادت کرنے والا اور دن کو لڑنے والا تھا۔ در حقیقت وہ رات اور دن دونوں کے عبادت گزار اور جنگجو تھے۔ اگرچہ وہ اس وقت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تقوی کی طرف سے میل تھے، لیکن ابن مدعون کے پاس اس سلسلے میں ایک خاص حکمت عملی تھی، کیونکہ وہ اپنی زید اور تقوی میں اس قدر مشترک تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی دن رات ایک کر دیے۔ ایک دائمی مبارک دعا اور ایک میٹھی لمبی تسبیح۔ اس نے عبادات میں مشغولیت کی مٹھاس کو گھونٹ پیتے ہی زندگی کی تمام پرکشش، آسائشوں اور رونقوں کو ترک کرنے میں جلدی کی۔ اس لیے اس نے موٹے کپڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں پہنا تھا، مگر موٹے کھانے کے ایک دن وہ اس مسجد میں داخل ہوا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس ایک دھندلا ہوا لباس تھا جس پر کھال کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی آپ ہمدردی کی اور صحابہ کرام کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئیں۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اگر تم اتنے مالدار ہوتے کہ جتنے کپڑے ہوتے آپ چاہیں گے اور جتنا کھانا چاہیں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہم یقیناً عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنا چاہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مالدار ہو جاؤ گے لیکن تم آج اپنی تقوی اور پرہیزگاری میں اس سے کہیں بہتر ہو۔ جب تم دولت مند ہو گئے، فطری طور پر ابن مدعون نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنی سادگی اور موٹے زندگی سے چمٹ گئے۔ وہ اس حد تک چلے گئے کہ اپنی بیوی سے مباشرت ترک کر دے۔ پھر بھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبالغہ آمیز رویہ کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوایا اور فرمایا کہ تمہاری بیوی کو تم سے ہمبستری کا حق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب آپ کی پاکیزہ روح جنت کی طرف سفر کر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تھے۔ مدینہ میں وفات پانے والے پہلے مہاجر اور جنت میں اٹھائے جانے والے پہلے مہاجر کو آخری الوداع دے رہے تھے۔ اس نے اپنی پیشانی کو چومنے کے لیے جھک لیا اور اس کی پیاری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھیگ گیا تھا، جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو یہ کہہ کر آخری الوداع کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ ابو آس
صاحب آپ تم زندگی چھوڑ رہے ہو جو تمہیں بہکائے یا گمراہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد اپنے ساتھی کو نہیں بولے، اس کے برعکس وہ اکثر اس کا ذکر اور تعریف کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بستر مرگ پر اپنی بیٹی رقیہ کے لیے ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ جاؤ متقی اور پرہیزگار عثمان بن مدعون کے نقش قدم پر جنت تک چلو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔